बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और हम बात कर रहे थे हराम हलाल की लिस्ट की। हराम ही कहना चाहिए लिस्ट की, जो कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा है। उसमें हम बात करेंगे बनी इसराइल की। सूरह नसा 4 नंबर सूरत की 160 नंबर आयत में फरमाया, बस बसबब उन मजालम के जो किए उन लोगों ने जो यहूदी हैं, हराम कर दी हमने उन पर बहुत सी पाक चीज़ें जो हलाल थी पहले उनके लिए, इस बना पर कि वो रोकते थे अल्लाह की राह से बहुत ज़्यादा। तो यानी बनी इसराइल के कुछ चीज़ें जो हलाल पहले थी उनको हराम कर दी उनकी नाफरमानी के सबब। यही मजमून है सूरह नमल 118 नंबर आयत में। और उन लोगों पर जो यहूदी कहलाते थे, हराम किया था हमने वो सब कुछ जो बयान किया तुम्हारे लिए इससे पहले। अगली हराम हलाल की लिस्ट में है कत्ल नाहक। सूरह नाम की 151 नंबर आयत का जुज है, और मत कत्ल करो किसी जान को जिसको हराम ठहराया है अल्लाह ने मगर हक के साथ। तो कत्ल नाहक ये भी हराम है। यहूदियों पर, बनी इसराइल पर फिर अल्लाह ने कुरान की रूह से फरमाया सूरह नाम 146वीं आयत में, यहूदियों पर हमने हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर, और हमने गाय बकरी में से दोनों की चर्बी हराम कर दी उन पर, सिवाय उनके जो उनकी पीठ और आंतड़ियों से लगी हुई हो या हड्डियों के साथ मिली हुई हो। ये हमने बदला दिया उनको उनकी सरकशी का। फिर सूरह नसा 160, 161, 162 आयत में फरमाया, गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों के लिए इस जालमाना रवश की बिना पर, और इस बिना पर कि वो बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और सूद लेते थे जिससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीके से खाते थे, हमने बहुत सी पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले हलाल थी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपने शहद हराम कर दिया था उसकी आयत है सूरह तहरीम 1 नंबर आयत, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हराम करते हो तुम वो चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? चाहते हो तुम खुशनुदी अपनी बीवियों की, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। वाकई ये था कि वो शौकन बात तो होता ना, चाहे नबी की भी बीवियाँ हमारी माएँ हो, तो उनमें से वो उन्होंने शहद के बारे में कोई इस तरह की गलत बात कर दी, तो अल्लाह के नबी ने गुस्से में आकर ना कहा कि मैंने शहद पी नहीं, हराम कर लिया। और आयत उतरी कि प्यारे ये तुम काम ना करो, ये मैंने तुम्हें हलाल किया है, बीवियों को खुशी के लिए ना करो। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बीवियों का हलाल होना, यानी लिस्ट जो उनकी बीवियों की थी, सूरह अहज़ाब 50 नंबर आयत में फरमाया, बेशक हमने हलाल कर दी हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा कर दी हैं, और वो लोंडियां जो तुम्हारी मिल्क है, उससे जो अता किया अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी चचाजाद, फुफीजाद, मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने हिजरत की तुम्हारे साथ। और कोई मोमिन औरत अगर हिबा करे अपनी जान नबी के लिए, और अगर नबी भी चाहे उससे निकाह करना, ये खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं। हमें खूब मालूम है कि फ़र्ज कर दिया है हमने मोमिनों पर उनकी बीवियां और लौंडियों के बारे में, ताकि ना रहे तुम पर कोई तंगी, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। अहज़ाब अगली सूरत है, अगली आयत है 52, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए औरतें इसके बाद, और ना ये कि तुम बदलो उनकी जगह और बीवियां, अगरचे तुम्हें बहुत पसंद हो उनका हुस्न, सवाए तुम्हारी लौंडियों के, और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। ये बात यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसानों से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त दी गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी तुम्हारी बीवियां हैं, अब इसके बाद बस तुम पर भी बंदी लग गई है प्यारे। अब तुम न और किसी से निकाह नहीं करना, चाहे तुम्हें किसी का हुस्न कितना भी पसंद आए, जिन्नियाँ हैं उन्होंने तो गुजारा करो। तो ये हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो अगली लिस्ट हलाल हराम में आता है
حالت احرام میں شکار، یعنی احرام آپ نے باندھا ہوا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور آپ نے شکار بھی کر لیا، اب یہ حرام کر دیا گیا۔ عرب اس طرح کرتے تھے، کیونکہ حج تو وہ پہلے بھی عمرہ کرتے تھے، حج عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو یہ تھا، حج کی روایت ان میں تھی، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اب اللہ نے ان کو روکا کہ تم حالت حرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ مائدہ ہے 5ویں سورت کی پہلی آیت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورا کرو اپنا عہد قول، حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی چوپائے سوائے ان کے جنہیں تمہیں سنائے جائیں گے، یعنی وہ جو حرام کی لسٹ میں نے بتائی تھی پہلے، مگر شکار کو حلال نہ جانو جب کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ پھر المائدہ کی اگلی آیت میں فرمایا 2 نمبر میں، اے ایمان والو نہ حلال جانو اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینوں کو، اور نہ نیاز کعبہ کو، اور نہ گلے میں پٹا ڈالے ہوئے جانوروں کو، اور نہ قصد کرنے والوں کو، احترام والا گھر، وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب سے اور خوشنودی سے، ہاں جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے نمبر 1، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ نمبر 2، نہ حرام مہینوں کو جن کو میں نے حلال کر دیا ہے، یعنی ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ نمبر 3، نہ نیاز کعبہ کے جانوروں کو، نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے قربانی کے جانور، نہ ان پر زیادتی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خدا کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے۔ یہ شاعر اللہ ہے، یہ کافی لمبی ہے، بہرحال وہ میں نے بتانا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، ہاں احرام کھول دو، ختم ہو جائے احرام کی حالت تو پھر شکار کر لو۔ احرام سے مراد وہ لباس ہوتا ہے جو زیارت کعبہ کے لیے اوڑھا جاتا ہے۔ کعبہ کے ارد گرد کئی منزل کے فاصلے پر حد مقرر کی گئی ہے، جس کے آگے جانے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب کہ مسلمان احرام کے لباس میں ہو، ایک چادر نیچے اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں، تو بہت سی چیزیں یہاں پر حرام ہو جاتی ہیں جو کہ دوسرے لباس میں حلال ہیں، مثلا حجامت، خوشبو لگانا، بیوی سے صحبت کرنا، ہر قسم کی زینت آرائش، شکار کرنا، تو یہ احرام کی حرمت ہوتی ہے۔ اب شکاری کتوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ المائدہ ہی کی آیتیں چل رہی ہیں۔ 4 نمبر آیت میں فرمایا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے کہ تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بس اس میں سے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے وہ شکاری کتے یا باز وغیرہ تھے جو تم نے خود سدھائے ہوئے ہیں۔ سدھانے سے مراد یہ ہے کہ عرب بھی یہ کرتے تھے اور دوسری جگہ پہ بھی کہ شکاری کتوں کو جب جانور پہ چھوڑتے تھے شکار کرنے کے لیے تو ان کی ٹریننگ اس لیے کی جاتی تھی کہ وہ اس کو مار نہ دیں، وہ اس کو پکڑ کے لائیں، چاہے وہ زخمی ہے چاہے زخمی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے لائیں۔ تو جب وہ پکڑ کے لے آتے تھے مالک کے پاس تو پھر وہ حلال کرتے تھے، ذبیحہ کرتے تھے اس کا، اس کو کہنا سدائے ہوئے جانور، کتے سدائے ہوئے۔ تو ان کتوں کا جو سدائے ہوئے جانور کو پکڑ کے جو سدائے ہوئے ہوں اور وہ شکار کو پکڑ کے لائیں، وہ شکار بھی حلال ہے، یعنی کتا بھی ہو سکتا ہے یا باز بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کتے ہیں یہ اس طرح کے سدائے ہوئے ہوں کہ وہ خود بخود شکار سامنے ہو تو خود بخود نہیں لپکیں، بلکہ مالک کے اشارے کا انتظار کریں، اور جب شکاری کتے یا باز کو چھوڑا جائے تو مالک ان کا پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، یعنی اگر جانور جو شکار میں تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے دم توڑ جائے تو وہ حلال ہے۔ اب
رشتے اور خاندان میں حلال حرام کی بات آ گئی ہے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر کی 229 آیت میں فرمایا، پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو آخری بار، تیسری بار، تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے بعد، یعنی وہ عورت جو پہلے بیوی تھی تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، تو وہ نہیں حلال ہوگی وہ اس کے بعد اس کے لیے جب تک کہ نہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند کے اس کے سوا۔ اب اگلی لسٹ آتی ہے حضرت موسیٰ کے لیے دودھ حرام کر دینا۔ یہ قصص سورہ کی 12 نمبر آیت میں فرمایا، اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی سے، یہ دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے کہ کیا میں بتاؤں ایسا گھر جو اس کی پرورش کر سکے تمہارے لیے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب چھوٹے سے بچے تھے تو ان کو اس کی ماں کو کہا گیا، وہی کی گئی کہ تم اس کو ڈال دو کسی بکس میں اور اس کو سمندر میں چھوڑ دو، دریا میں چھوڑ دو۔ تو اس کی بہن کو کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ۔ تو جب وہ فرعون کے پاس دربار کے آ لگا وہ حضرت موسیٰ بکس، تو حضرت موسیٰ اس میں سے نکلے، تو حضرت موسیٰ کی بیوی نے حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب ان کو وہ رو رہے تھے، بھوکے جو تھے حضرت موسیٰ، تو ان کو بڑی دودھ پلانے والی ہیں، لیکن حضرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری دودھ پلانے والی جو عورتیں تھیں ان کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ کے لیے۔ یعنی حضرت موسیٰ جو تھے وہ دودھ، وہ چھاتی لگتی تھی دودھ والی تو وہ پیتے نہیں تھے، روئے جاتے تھے۔ تو پھر ان کی بہن نے جو ساتھ ساتھ آئی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسی ماں جس کا دودھ پی لے گا، یعنی حضرت موسیٰ کی اپنی ماں، سبحان اللہ، روزے کی حالت میں۔ یہ اگلی لسٹ ہے حرام حلال کی۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں فرمایا، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا۔ یعنی روزے کی حالت میں رات کے وقت، روزے کے بعد، یعنی 2 روزوں کے درمیان جو رات ہوتی ہے اس میں حکم ہوا کہ تم عورتوں کے ساتھ مباشرت سیکس کر سکتے ہو، حلال کر دیا گیا۔ اب زانی کا نکاح، سورہ نور، اگلی لسٹ زانی کا نکاح، سورہ نور کی 3 نمبر میں فرمایا آیت میں، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانی عورت نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک سے، اور حرام کر دیا گیا ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر۔ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ایک دفعہ یہ زنا ہو گیا، یہ کوئی غلطی سے ہو گیا تو جو بھی ہے، تو یہ جو ہیبیچول ہوتے ہیں، یہ جو مسلسل زنا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو خدا بنانا، یہ لسٹ ہے حرام حلال کی میں۔ اگلا سورہ مائدہ کی 73 نمبر آیت میں فرمایا، بے شک کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ۔ اگلی حرام حلال کی لسٹ میں ہے بے حیائی۔ سورہ اعراف 32 سے 33 آیت میں فرمایا، کہو کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت جو کہ اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے اور پاک رزق، کہو یہ دنیا کی زندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام کیا بے حیائی کو، ظاہر اور پوشیدہ، اور گناہ اور سرکشی اور نحق کو اور شرک کو۔ تو آخری اس لسٹ میں حلال حرام کی میں ہے قتل۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی 33 نمبر آیت میں فرمایا، اور نہ قتل کرو اس جان کو جو کہ حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا گیا مظلوم تو تحقیق ہم نے کر دیا وارث کے لیے اختیار، پس وہ ہاتھ سے نہ پڑے قتل میں، بے شک وہ ہے مدد دیا گیا۔ یا مطلب بتایا گیا کہ انسانی جان کی حرمت، انسانی جان کو قتل کرنا بغیر حق کے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ حرام حلال کی لسٹیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تھی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔